खुदा यसु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर साहिल यूनुस यूसुफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, मेरी तरफ से और ग्लोरियस टेलीविज़न की तमाम इंतज़ामिया की तरफ से आप तमाम मसीही बहन भाइयों को आमद का दूसरा इतवार मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, आए मेरे साथ खोलिए कलाम खुदाउन में से यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6, 7वीं 2 आयत मुकस्सा। और यहाँ पर यूँ रकम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आएँ अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक और गहरी बातों को समझें और सीखें, मैं चाहता हूँ कि चंद पल दुआ में गुजारें। खुदावंद पाक खुदा, तू जो ज़िंदा, अज़ली, अब्दी, लासानी, गैर फ़ानी, अनमिट पाक खुदावंद है, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने तौफीक दी कि हम तेरे कलाम की अमीक, गहरी और सच्ची बातों को सीख सकें। खुदावंद, तेरा कलाम जो ज़िंदगी रखता है और ज़िंदगी देता है, अपने बेटे यीशु के नाम में हमें पाक रूह की आग का दुगना मसा, दुगनी आग दे। खुदावंद, हमें सुनने वाले कान, समझने वाला जहन और कबूल करने वाला दिल अता फरमा, और आज के कलाम का भेद हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, यीशु के नाम में, आमीन। जी तो नाजरीन, आपने कई बार इस हवाले को पढ़ा होगा, लेकिन हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि सिर्फ आयात को तेज़ी के साथ पढ़कर ख़त्म करने की कोशिश ना कीजिए, और ना ही तेज़ी के साथ पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और रुक रुक कर एक एक आयत को गौर से जब आप पढ़ेंगे और खुदावंद से मदद मांगेंगे और कहेंगे कि खुदावंद पाक रूह, तू मेरी रूहानी आंखों को खोल दे और मुझे तौफीक दे कि मैं समझ सकूं कि इस कलाम की आयत के अंदर क्या ऐसा मैसेज, क्या ऐसा पैगाम खुदावंद जो मेरे लिए रखता है, वो मेरी समझ में आ सके। मेरे अजीज़ों, आज पूरी दुनिया में सेकंड एडवेंट संडे मनाया जा रहा है, यानी आमद का दूसरा इतवार। और आमद के दूसरे इतवार की जो शमा है वो पर्पल यानी जामनी कलर की है। मेरे अजीज़ों, इसे बैतलहम की शमा कहा जाता है, और मेरे अजीज़ों, इसे अमन की शमा भी कहा जाता है। कलाम खुदाम की इन आयात को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो चंद ऐसे नुकात हैं जो मैं आप नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, पहली आयत जब हमने पढ़ी तो लिखा है कि इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। तवल्लद का ताल्लुक तौलीद से है, यानी पैदाइश के साथ है, यानी खुदावंद की तरफ से एक लड़का वो इस दुनिया में औरत के बतन से पैदा होगा। दूसरे नंबर पर लिखा है कि हमें लड़का बख्शा गया। जब बख्शा गया की बात की जाती है तो ये उसकी अलूहियत को जाहिर करती है, ये उसकी डिविनिटी को जाहिर करती है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो कलमतुल्लाह है, जो खुदा का कलाम है और जो मुजस्सम हुआ और जिसे तारीख़ कायनात में यीशु के नाम से जाना जाता है, जगह बजगह कलाम खुदावंद में यीशु मसीह नासरी की पैदाइश के ताल्लुक से पेशन गोइयाँ की गईं, नबूवतें की गईं, और जब वक्त पूरा हुआ तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो कि खुदा का बेटा है, वो मुकद्दस मरियम के बतन मुबारक से पैदा हुआ। मेरे अजीज़ों, यहाँ इन आयात में 5 अलकाब जो हैं वो उस लड़के के ताल्लुक से बयान किए गए हैं, जो कि अलूहियत भी रखता होगा और जो जिस्मानियत भी रखता होगा, यानी वो बशर भी होगा और वो इलाही शख्स भी होगा। मेरे अजीज़ों, इन 5 अलकाब पर गौर कीजिए।
پہلے نمبر پر لکھا ہے کہ وہ عجیب ہوگا، یعنی اس کا لقب جو ہے وہ ونڈر بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ناصری کی پیدائش عام لوگوں کے بچوں سے مختلف تھی۔ اس دنیا میں رائل فیملی کے ساتھ جو بچے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ بھی پیدا ہوئے وہ بھی نارمل بچوں کی طرح پیدا ہوئے۔ میرے عزیزو، یہاں تک کہ حکمران جو ہیں، بادشاہ جو ہیں، حکیم جو ہیں، دانشور جو ہیں، یا جو رچ لوگ ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کے پیدا ہونے کا نارمل طریقہ تھا اور وہ عام بچوں کی طرح پیدا ہوئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری کی پیدائش جو ہے وہ عجیب تھی، کیونکہ وہ کماری مریم سے پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، اس کی زندگی گزارنا عجیب تھا۔ دنیا میں لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ سے پرے نہیں ہیں، وہ جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے ہوتا نہیں، لیکن جو غلط کام ہوتا ہے وہ بار بار ان سے ہو جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری کی زندگی پر آپ غور کیجئے کہ وہ بچپن سے لے کر 33.5 سال تک اس زمین پر جب زندگی گزار رہا تھا، اس کی زندگی پاک تھی، اس کی زندگی پوتر تھی، اس کی زندگی ہولی تھی، وہ گناہ سے پرے تھا، گناہ کبھی بھی اس کی زندگی کے اندر سرایت نہ کر سکا۔ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے چوگر جو ہیں وہ یہودی لوگ، یہودی بزرگ جمع تھے، اور لکھا ہے کہ جناب مسیح نے اپنی زبان کو کھولا اور کہا کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ بزرگ، نوجوان جو لڑکے تھے، خواتین جو تھیں، وہ سب کی سب خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں ولی آئے، پیر آئے، فقیر آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، پیغمبر آئے، لیکن ان سبوں نے گناہ کیا، لیکن میرے آقا خداوند یسوع مسیح ناصری کی زندگی پاک تھی اور اس نے پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری، یہاں تک کہ اس کے منہ سے کوئی چھل نہ نکلا، کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا، بلکہ وہ سچائی پر کھڑا رہا اور اس کی زبان سے ہمیشہ سچ جو ہے وہی نکلتا رہا۔ میرے عزیزو، جب وہ مر گیا، اس کا مرنا بھی عجیب تھا۔ میرے عزیزو، وہ 3 دن قبر کے اندر رہا اور تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھا، اور اس کا جی اٹھنا عجیب تھا، اس کا آسمان پر صعود فرما جانا عجیب تھا، اس کا اس دنیا کے لوگوں کے بیچ میں رہنا عجیب تھا، اس دنیا کے لوگوں میں رہتے ہوئے گناہ پر غالب آنا یہ اس کا عجیب تھا، کیونکہ لوگ گناہ پر غالب نہیں آتے، بلکہ گناہ لوگوں پر غالب آ جاتا ہے اور لوگوں کو مغلوب کر لیتا ہے۔ لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کا بیٹا، جس کے متعلق یسایہ نبی اور دوسرے انبیاء کرام نے پیشن گویاں کی، پروفیسیز کی، نبوتیں کی، میرے عزیزو، اس کی زندگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی عجیب تھی، اس کا پیدا ہونا عجیب، اس کا زندگی گزارنا عجیب، اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب، اور اس کا آسمان پر صعود فرما جانا عجیب۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، اور اس بات کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو خدا کا بیٹا ہے، اس کی زندگی عجیب تھی۔ میرے عزیزو، دوسرے نمبر پر یسایہ نبی کہتا ہے کہ وہ لڑکا جو الہی شخصیت ہوگا اور جو جسم بھی رکھتا ہوگا، یعنی وہ بشر بھی ہوگا اور الہی شخص بھی ہوگا، اس کا نام مشیر بتایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام مشیر ہوگا، یعنی وہ اچھا کونسلر ہوگا، وہ اچھا مشورہ دینے والا ہوگا۔ آج دنیا میں کونسلرز ڈھونڈے جاتے ہیں، کونسلرز کھڑے کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، لوگوں کا چناؤ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی بار ان کے فیصلے، ان کے مشورے، ان کی صلاح، ان کی نصیحت، ان کی ایڈوائس جو ہے، اگر لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو کئی بار وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ یسایہ نبی یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکا جو بخشا گیا، وہ لڑکا جو پیدا ہوا، وہ مشیر ہوگا، یعنی اچھا کونسلر ہوگا، اچھا ایڈوائزر ہوگا۔ اور یوحنا کی انجیل دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری قانا گلیل میں ایک شادی میں شامل ہیں، وہاں پر میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی ماں اس کے پاس آتی ہے تو لکھا ہے کہ جب اس کی صلاح پر عمل کیا جاتا ہے تو وہ گھرانہ جو میں کی قلت کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا، وہاں پر کسی قسم کی پریشانی نہ رہی، اور لوگ خوش و خرمی کے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہے، اور کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا اس گھر کے افراد کو سامنا
نہ کرنا پڑا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری اچھا کونسلر ہے، وہ اچھا مشورہ دینے والا ہے، اچھا صلاح کار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کی کہی ہوئی باتوں پر چلیں، ہم خداوند یسوع مسیح سے مشورہ لیں۔ اگر آپ کو کسی بات میں کوئی پریشانی ہے، آپ کسی بات کے لیے کوئی صلاح لینا چاہتے ہیں، تو اس ذات سے صلاح لیجئے، اس ذات کو اپنا کونسلر بنا لیجئے، جس کی صلاح پر، جس کے مشورے پر، جس کی نصیحت پر عمل کرنے سے آپ کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ میرا ایمان ہے کہ سرفرازی، ترقی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ تیسرے نمبر پر یسایہ نبی کہتا ہے کہ اس کا نام خدا قادر ہوگا، آلمائٹی گاڈ، یعنی وہ خدا جو قدرت والا ہوگا، وہ خدا جو قدرت پر اختیار رکھتا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان صداقت سے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے اور بعد میں بھی بتھیرے ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن ان میں سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم آلمائٹی گاڈ۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، اور کبھی کسی نے با آواز بلند یہ نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے لیے آسمانی باپ کی شکر گزاری کروں گا، اور ان لوگوں کے لیے بھی خداوند یسوع کی شکر گزاری کروں گا جو خداوند یسوع مسیح ناصری کو مکمل 100% خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح المائٹی گاڈ ہے، اور اس کے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ قدرت پر اختیار رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جناب مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، اور وہ گلیل کی جھیل میں سفر کر رہے ہیں۔ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا چاہ رہے ہیں۔ کشتی جھیل کے اندر سفر کر رہی ہے کہ اچانک گلیل کی جھیل کے اندر طوفان آ گیا۔ جب طوفان برپا ہوا، پانی کی جو لہریں ہیں انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے شاگرد جو ہیں وہ پریشان ہیں، گو کہ وہ مچھیرے تھے، گو کہ وہ ماہی گیر تھے، گو کہ وہ اس گلیل کی جھیل سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ واقف تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے ایسے طوفان دیکھے تھے، لیکن آج جب اس طوفان کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو لکھا ہے وہ پریشان ہو گئے، وہ بے بس ہو گئے، وہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور وہ جناب مسیح جو کہ کشتی میں سو رہے تھے ان کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے خداوند تو ہمیں بچا۔ لکھا ہے کہ جناب مسیح کھڑے ہوئے، انہوں نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور لکھا ہے کہ بڑا امن ہو گیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری انسانوں کے بیچ میں ہی امن لانے والی ذات نہیں ہے، بلکہ ہوائیں فضائیں سب بلائیں جو ہیں وہ اس کا کہنا مانتی ہیں، اور وہ تمام کائنات میں امن قائم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ المائٹی خدا ہے۔ اور اسی طرح کانا گلیل میں جب میں ختم ہو گئی، جناب مسیح نے کہا کہ ان پانی کے مٹکوں کو پانی سے بھر دو اور بعد میں اس پانی کو نکالو، اور لکھا ہے کہ جب لوگ اس مٹکوں میں سے پانی کو نکالتے تو وہ راستے میں ہی میں بن جاتا، کیونکہ جب میرے جناب مسیح خداوند یسوع مسیح ناصری کی آنکھوں کا ٹکراؤ اس پانی کے ساتھ ہوتا، مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کو دیکھ کر شرما جاتی اور وہ اپنا رنگ بدل دیتی، اور وہ جو پانی تھا وہ میں بن جاتا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری قدرت پر اختیار رکھتا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ خداوند یسوع مسیح ناصری کو خدا قادر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ چوتھے نمبر پر یسایہ نبی کہتا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، یعنی ابدیت اسی سے شروع ہوتی ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت کے اندر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری ابدیت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی سے کائنات کا
آغاز ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ ابدیت کا باپ ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا۔ اسی لیے یسایہ نبی اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ ابدیت کا باپ ہے، یعنی ابدیت کا آغاز اسی سے ہے۔ 5ویں نمبر پر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ میرے عزیزو، پرنس آف پیس، یعنی وہ جو صلح کروانے والا ہے، وہ جس کی بنیاد صلح پر ہے، جس کی بنیاد انصاف پر ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو یاد ہو، خداوند یسوع مسیح ناصری جب پیدا ہوئے تو لکھا ہے کہ فرشتہ جبرائیل جو ہے وہ آسمانی گروہ کے ساتھ گڈریوں کے پاس پہنچا۔ گڈریوں نے جب فرشتہ جبرائیل کو دیکھا وہ گھبرا گئے، وہ ڈر گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے، مگر فرشتہ جبرائیل نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، میرے پاس تمہارے لیے ایک بڑی بشارت کی خبر ہے کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور لکھا ہے کہ یہ پیغام دینے کے بعد فرشتہ جبرائیل آسمانی لشکر کے گروہ کے ساتھ خداوند کی تمجید کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان سے جن سے وہ راضی ہے صلح، یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری جو خدا کا بیٹا ہے وہ صلح کروانے والا ہے، یعنی وہ صلح کا بانی ہے، یعنی وہ امن قائم کرنے والا ہے۔ اور میرے عزیزو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ناصری 3.5 سال تک خداوند کے کلام کی اور خداوند کی بادشاہی کی منادی کر رہا تھا، پوری دنیا میں کبھی کہیں یا کسی بھی ملک میں یا کسی بھی گروہ میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری سلامتی اور صلح کا شہزادہ ہے، وہ پرنس آف پیس ہے، وہی امن قائم کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے طاقتور جو ممالک سے تعلق رکھنے والے صدور ہیں یا وزرائے اعظم ہیں یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں امن قائم کیا جا سکے، لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو امن کا بانی ہے، جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہی دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اور جب 6 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ خدا کا بیٹا یعنی خداوند یسوع مسیح ناصری جب حکومت کرے گا تو اس کی حکومت کا جو کیپٹل دارالخلافہ جو ہے وہ یروشلیم ہوگا، وہی یروشلیم شہر جہاں پر شاہ اسرائیل بزرگ داؤد کا تخت تھا۔ خداوند یسوع مسیح ناصری اسی جگہ پر بیٹھ کر حکومت کرے گا، وہ تمام دنیا پر حکومت کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ بھیڑیا جو ہے وہ برے کے ساتھ رہے گا، چیتا جو ہے وہ بکری کے ساتھ رہے گا۔ وہ جانور جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے، جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، نہ صرف ان میں صلح قائم ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، بلکہ تمام دنیا کے لوگوں میں بھی امن قائم ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یسایہ 65 باب اور 25ویں آیت کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یسایہ نبی پیشن گوئی کرتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع المسیح ناصری جو امن کا شہزادہ ہے، اگر ہم اسے اپنے رشتوں کا مرکز بنا لیں تو ہمارے رشتوں میں جو کڑواہٹ ہے، جو غصہ ہے، جو دراڑیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہمارے رشتوں میں امن ہو جائے گا۔ ہماری کلیسیاؤں کے اندر امن تبھی قائم ہوگا جب ہماری کلیسیاؤں کا مرکز خداوند یسوع مسیح ناصری ہوگا۔ اگر ہمارے ملک کا مرکز خداوند یسوع مسیح ناصری ہوگا تو ہمارے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، اور وہ پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میرے عزیزو، آمد کے دوسرے اتوار پر میرا یہی میسج ہر ایک فرد کے لیے ہے کہ خداوند یسوع المسیح ناصری پر ایمان رکھیں، اسے اپنے رشتوں کا مرکز بنائیں، اسے اپنے گھرانے کا مرکز بنائیں، اسے اپنے کاروبار کا مرکز بنائیں، اسے اپنے شہر، اپنے ملک کا مرکز بنائیں۔ اور میرا ایمان ہے جب وہ ہمارے رشتوں کا، ہمارے کاروبار کا، اور جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ان کا مرکز ہوگا، تو ہمارے رشتوں میں امن آ جائے گا، خاندانوں میں امن آ جائے گا، ملکوں میں امن آ جائے گا، اور تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا
شروع کر دیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔